नाबदो व इय्याक नस्तईन। मेरे दोस्तों, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हम एटलीस्ट उस डिपार्टमेंट के सामने खड़े हैं जिनके सामने अगर दाद रसी की जाए तो एटलीस्ट वो ऊंचे महलों और ऊंचे दरवाज़ों तक ज़रूर पहुँच जाती है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई कहानियाँ गढ़ें, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम आप लोगों को हकीकत से रूशनास कराएं। उसके बाद आप लोगों के अपने फ़ैसले हैं, आप लोगों का अपना है। मैं इस सारी चीज़ के लिए आपका मशकूर हूँ और मैं यही माइक इस वक्त अहमद अब्बास साहब को दे रहा हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आपसे गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुल्क में जो गदर हुआ है इलेक्शन के नाम के ऊपर और जो रेग इलेक्शन के रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख़ में ये वाक़या इस तरह से नहीं हुआ। रिगिंग होती रही है, परफेक्ट इलेक्शन तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुए कभी, और ह्यूमन एरर भी अपनी जगह होता है, लेकिन इतनी मैसिव रिगिंग कि आप समझिए कि ये तो सुनते आए हैं कि दूध में पानी मिला दिया जाता है, यहाँ पानी के अंदर दूध मिलाया गया है। अंदाज़ा रिगिंग का ये क्वांटम है रिगिंग की जो पाकिस्तान में रवा रखी गई है। तो मैं आपसे कन्वर्ज करूँगा NA 130, इसमें मुकाबला था डॉक्टर यास्मीन राशिद का मियां नवाज शरीफ के साथ। क्या होता आया है पहले भी, मियां साहब किस तरह से यहाँ तक आए, हम उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन मैं सिर्फ इन रिज़ल्ट्स के मुतालिक बताना चाहूँगा कि जो सूरत हाल सामने आई, जब रिज़ल्ट अनाउंस होना शुरू हुए तो अराउंड मिडनाइट, मैं ये बता दूं कि इस हलके में NA 130 के टोटल जो पोलिंग स्टेशन थे वो थे 376 पोलिंग स्टेशन टोटल। और टोटल 376 में से 334 के रिज़ल्ट जो हैं वो अनाउंस हो गए थे। और उसके बाद जो रिज़ल्ट हमारे पास फिर जो यहाँ पर आए, वो उसके बाद जो लास्ट रिज़ल्ट आया वो 342 का था ना, 342 लास्ट रिज़ल्ट जो अनाउंस हुआ वो 342 का तक आया। और उस रिज़ल्ट के मुताबिक जो सूरत हाल थी वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस रिज़ल्ट के मुताबिक ये था कि डॉक्टर यास्मीन राशिद के 1,01,933 वोट थे। ये 342 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं ये। और इसके मुकाबले में मियां नवाज शरीफ के जो वोट थे वो 80,895 वोट थे। 33 पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट बाकी थे कि इलेक्शन को रोक दिया गया और रिज़ल्ट आने बंद हो गए। सारी रात बाकी जो थी, आधी रात के बाद ये रिज़ल्ट नहीं आए, और उसके बाद सुबह दिन चढ़ गया, और दिन चढ़ने के बाद जब एकदम से एक बॉम्ब ब्लास्ट की शक्ल के अंदर रिज़ल्ट आया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट है। वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ कि फाइनल रिज़ल्ट 376 पोलिंग स्टेशन का जो अनाउंस हुआ, उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ के 1,79,310 वोट और डॉक्टर यास्मीन राशिद के जो वोट उसमें आए 1,04,485 वोट। ये डिफरेंस आपको बता दूं ताकि ये आपको ये समझ आ जाए कि क्वांटम ऑफ रिगिंग क्या थी। ये मैं आपको बता दूं, ये 33 पोलिंग स्टेशन जो रिमेनिंग थे ये उनका रिज़ल्ट है। इसमें से ये देख लीजिए, मैंने आपको पहले बता दिए हैं 342 के रिज़ल्ट। अब ये रिज़ल्ट जो है 33 रिमेनिंग पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट जो है उसके मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने जो वोट लिए
وہ ووٹ ہیں 98,000. 98 78 نہیں یہاں پہ 79,000 نہیں 33 پولنگ اسٹیشن پہ 98. اس کے مطابق جو ہیں میاں نواز شریف کے ووٹ جو پڑے ہیں ان کو 33 پولنگ اسٹیشن میں وہ ان کو ووٹ پڑے ہیں 98,415. 98,415 ووٹ جو ہیں میاں نواز شریف کو 33 جو ریمیننگ پولنگ اسٹیشن تھے ان کے ووٹ دکھائے گئے ہیں، اتنے پڑے ہیں. اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو 342 میں 1 لاکھ سے زائد ووٹ لے کے 1,01,000 سے زائد ووٹ لے کے جیت رہی تھیں، ان کو 33 پولنگ اسٹیشن جو باقی بچے ان میں ووٹ دکھائے گئے ہیں 2,552 ووٹ. 33 پولنگ اسٹیشن سے 2,552 ووٹ ان کو پڑے ہیں، یہ دکھائے گئے ہیں اس کے اندر. یہ وہ جو ریگ رزلٹ میں آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں. اور اس میں ایک اور جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ NA 130 کے اندر PP کے حلقہ 173 اور 174 یہ پورے 2 حلقے اس میں شامل ہیں، اور 170 حلقہ جو ہے اس کے 14 پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ اس میں آتے ہیں. اور ان کے ملا کے جو ووٹ یہاں پہ بنے وہ بڑی جو سیکنڈ پیج یہ 2 کمپلیٹ PP کے اور ایک میں 14 پولنگ اسٹیشن کے ووٹ، یہ ٹوٹل ووٹ جو تھے 2,46,346 ووٹ بنتے ہیں جو پول ہوئے 130 کے حلقے کے اندر. اور جو انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا ہے وہ حلقہ نمبر 130 جو اناؤنس ہوا ہے نیشنل اسمبلی کا میاں نواز شریف اور ان کے سارا ملا کر، اس کے مطابق 3,19,043 ووٹ پڑے ہیں. یعنی آپ دیکھیے بڑی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سمپل بات ہے کہ ہر جو ووٹر آتا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اس کو 2 جو ہے بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں، ایک نیشنل اسمبلی کا سبز رنگ کا، ایک وائٹ کلر کا وہ پروونشل اسمبلی کا. یعنی جتنے ووٹ آپ کو ٹوٹل اس کانسٹیچوئنسی میں سے پروونشل اسمبلی کے نکلیں گے اتنے ہی ووٹ جو ہیں وہ بیلٹ پیپر جو ہیں وہ آپ کو نیشنل اسمبلی کے ملیں گے ٹوٹل. لیکن یہاں پہ ڈفرینس جو ہے دونوں میں، جو سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے، یہاں سے آپ کو اندازہ مل جائے گا کہ وہ 70,000 کی جو لیاقت چٹھا صاحب نے بھی، کمشنر راولپنڈی نے بھی بات کی ہے، وہ بھی بات یہاں بھی ثابت ہو رہی ہے. یہ سب جگہ انہوں نے ایک یونیفارم پالیسی بنائی ہے ریگنگ کی کہ کرنا ہے تو پھر یہ ٹو دی کور ریگنگ کی جائے. 72,697 ووٹ جو ہیں وہ زائد ووٹ نظر آتے ہیں. اور جو ان دونوں کو کیلکولیٹ کر لیں اگر آپ تو وہ 74,000 پلس ووٹ ہے. یہ خیال ہی نہیں اس جلد بازی میں ارجنسی کے اندر اس بات کا خیال ہی نہیں کیا گیا کہ ووٹ کا ٹوٹل جو تناسب ہے اور ٹوٹل تعداد جو ہے وہ برابر رہے. انہوں نے اس عجلت میں کہ میاں نواز شریف کو جتانا ہے اور ضرور جتانا ہے، اور وہ 74,000 کا ڈفرنس کہاں سے لے کر آئے ہیں اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن اس کا جواب جو ہے جو کاسٹ ووٹوں کے اندر موجود ہے. یہ میں وہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں جس کی ایویڈنس موجود ہے، جو اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ رزلٹ ہے جو اناؤنس ہو چکا ہوا ہے. تو اس سے یہ اندازہ ہو گیا
کہ کتنی میسو ریگنگ جو ہے وہ کی گئی ہے اور ریگنگ کرتے وقت خیال بھی نہیں کیا گیا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, یہ میں صرف آپ کو اس حد تک بتاؤں گا, باقی جس وقت اس کا کسی وقت کوئی انکوائری شروع ہوگی تو وہاں ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ رات کو جب رزلٹ کمپائل ہونے کا پروسیس, آپ کو معلوم ہے کہ ہر پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 جو ہے وہ مکمل کر کے ہر پولنگ اسٹیشن وہ ریٹرننگ آفیسر کو بھیجا جاتا ہے. اس کی ایک کاپی جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کے ایجنٹ کے پاس ہوتی ہے, جس کے اوپر بھی سائن ہوئے ہوتے ہیں. اور سیکشن 92 الیکشن لاز 2017 اس کے مطابق یہ مینڈیٹری ہے کہ جب آپ فارم 47 یعنی فائنل رزلٹ ریٹرننگ آفیسر کے کمرے میں جب مکمل ہوگا اور وہ فارم 47 میں بھرا جائے گا جو الیکشن کمیشن کو بھیجا جاتا ہے, وہ فارم 47 جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی موجودگی کے بغیر نہیں بنایا جا سکتا. یہ مینڈیٹری ہے, یہ سیکشن 42 میں 92 کے اندر یہ مینشن ہے, لکھا ہوا ہے, اسٹیچوٹ کا پارٹ ہے یہ. لیکن جب وہ اسٹیج آتی ہے آدھی رات کے اراؤنڈ اور رزلٹ انہوں نے بند کر دیا, تو سینئر پولیس آفیسر ساتھ کافی سارے پولیس کے جونیئر آفیسر ان کے ساتھ وہ بغیر اجازت کے ریٹرننگ آفیسر کے کمرے میں داخل ہوئے. اور داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام کیا کہ جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے جو پولنگ ایجنٹ تھے, جو ان کے الیکشن ایجنٹ تھے اس پورے حلقے کے, جو وہاں پہ ان کا موجود ہونا, کیونکہ سیکشن 92 میں یہ لکھا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ان پرسن اور تھرو ہز ایجنٹ, تو وہ ایجنٹ ان کے وہاں موجود تھے. ان کو باقاعدہ زبردستی ہی واز تھرون آؤٹ فرام دی روم آف ریٹرننگ آفیسر, نکال دیا گیا وہاں سے باہر, کمرہ بند کر دیا گیا, اور پریمیسز سے بھی سب کو باہر نکال دیا گیا, اس احاطے سے بھی سب کو باہر نکال دیا گیا. اور تھوڑی دیر کے بعد یہ معلوم ہوا کہ غالباً جو بات میں ڈیٹیل میں بھی آئی ہے, اور وہ ریٹرننگ آفیسر جو ہیں وہ غالباً جس وقت سٹیج آئے گی کہ جہاں پہ ان کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنی ہوگی تو وہ سٹیٹمنٹ دینے کو بھی تیار ہیں, ان کے ساتھ 3rd ڈگری ٹریٹمنٹ کیا گیا اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ یہ یہاں سے چھوڑ دیں. ان کو وہاں سے ہٹا کے آدھی رات کو ایک اور ریٹرننگ آفیسر کو اپوائنٹ کیا گیا. اور یہ جو اس کے بعد جو پروسیس آف ریگنگ جو ہے, یہ وہ نئے ریٹرننگ آفیسر جو آئے, یہ ان کی موجودگی میں یہ نیا رزلٹ تیار کیا گیا. یہ میں آپ کو یہ وہ اس پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے سے تعلق تھا, اس کے عینی شاہد موجود ہیں اور اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے پاس موجود ہے. الیکشن کمیشن میں بھی ہم اس کی ڈیٹیل دیں گے, اگرچہ پچھلے کئی دن سے پٹیشن دائر ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ شاید صبح اس کی ٹرن آ جائے گی, دیکھیں. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریگنگ کا یہ انداز جو ہے, جو تمام ان پولنگ ریٹرننگ آفیسر کے کمرے کے اندر فیبریکیٹڈ رزلٹ تیار کیے گئے ہیں, ادروائز یہ سٹولن رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی اور جو آفیشیل نوٹیفیکیشن کی جا رہی ہے, یہ سٹولن رزلٹ ہے. اور یہ رزلٹ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت بنے گی وہ ناکام حکومت ہے, وہ اللیگل حکومت ہے, غیر قانونی اور غیر اخلاقی. میرا تو ویسے ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں غیر اخلاقی طریقے سے اگر مجھے الیکٹ میں کہوں کہ جی میں جیت گیا ہوں, اور اس کے بعد میں باقاعدہ اوتھ لوں کھڑا ہو کر اس رزلٹ کی بنیاد کے اوپر کون سا اخلاق اور کون سا قانون اور کون سا مذہب اجازت دیتا ہے. لیکن یہاں سب کی اجازت جو ہے
کیونکہ ایک اور اجازت جہاں جو سب سے ضروری ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ وہ اجازت ہے اس لیے باقی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، میں اس کانسٹیٹوئنسی کی بنیاد کے اوپر، اور جو جیسے کمشنر صاحب نے بھی کہا ہے، یہ بات تو روز روشن کی طرح یہاں ہو گئی کہ پنجاب کی حکومت اور پنجاب کی حکومت کی ایما کے اوپر پنجاب کی پولیس پورے کے پورے ملوث ہیں الیکشن کے ریگنگ کے پروسیس کے اندر۔ اور یہ میٹر جو ہے یہ ایک اتنا اہم میٹر ہے کہ مجھے حیرت ہے کہ اس اہم میٹر کو پاکستان کی سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس نے کس طرح سے اس کو کہہ دیا کہ ہم اس کی سو موٹو نوٹس نہیں لیتے۔ آرٹیکل 184(3) کس واسطے پاکستان آئین کا حصہ ہے اگر ایسے معاملے کا آپ نے نوٹس نہیں لینا، اگر ایسے معاملے پہ آپ نے سو موٹو نوٹس نہیں لینا، جہاں پورے ملک کے الیکشن کو سٹولن کیا گیا ہے، ریگڈ الیکشن کی بنیاد کے اوپر آپ نے رزلٹ اناؤنس کیے ہیں، پورے کے پورے چیف الیکشن کمیشن سے لے کے ڈاؤن دی لائن جو ملوث ہیں، جب تک ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا کے لیے ان کو سزا نہیں دی جائے گی، یہ معاملہ ختم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی بقا کا تقاضا بھی ہے، رول آف لا اور پاکستان کے آئین کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اور بہت جلد از جلد یہ کارروائی کی جائے باقاعدہ طور کے اوپر۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت میں گزارش کروں گا جناب چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ کہ اس کا یہ اتنا اہم ایشو ہے، اس کا سو موٹو نوٹس لیں، آپ ایک بڑا بینچ بنائیں اور اس بینچ میں آپ مت بیٹھیں، کیونکہ آپ کے خلاف الزام ہے، جس کے خلاف الزام ہوتا ہے تو وہ قانون کا تقاضا یہی ہے کہ آپ اس میں خود نہیں بیٹھیں، بینچ بنائیں اور جوڈیشل انکوائری کا بھی آرڈر کریں اس کے اندر، تاکہ یہ کھل کے چیزیں سامنے آ سکیں۔ اس قوم سے اتنا بڑا دھوکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایک کو آپ نے دیوار سے لگا دیا، ایک لیڈر کو ناجائز طور کے اوپر پابند سلاسل کیا، غلط اور جھوٹی سزائیں سنائیں، ان کی اپیلیں نہیں لگ رہیں، اور اس کے بعد ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو سلوک کیا گیا الیکشن سمبل کی بنیاد کے اوپر، اور اس الیکشن سمبل کی بنیاد کے اوپر کہا گیا کہ تم الیکشن میں ایز پولیٹیکل پارٹی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے، اور پھر پارٹیسپیٹ نہ کرنے کے اوپر جب انہوں نے کہا کہ ہم کیمپین کی اجازت نہیں ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کتنے کتنے بڑے جلسے جو نواز شریف کو اس وقت اجازت ملی تھی جب وہ بھگوڑے بھی تھے اور جب وہ کانوکٹ بھی تھے، اس وقت بھی ان کو بیل لے کے ان کو یہ اجازت دی گئی، اور ایک جائز الیکشن کیمپین کی اجازت ایک کینڈیڈیٹ جس کے ایک نامینیشن پیپر منظور کیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، اس کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ کھل کے کیمپین کر سکے۔ کارنر میٹنگ کی اجازت نہیں تھی اس کو، کارنر میٹنگ میں پولیس پہنچ جاتی تھی، لاٹھی چارج کرتی تھی اور ان کو وہاں پہ بھگا دیتی تھی، پھر ان کے گھر کے اوپر حملے ہوتے تھے، چادر اور چار دیواری کی تذلیل کی جاتی تھی، آرٹیکل 14 کی وائلیشن کی جاتی تھی، لیکن خاموش تھے۔ پاکستان کے آئین کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ نے اس وقت توڑ دیا عملی طور کے اوپر جب فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اوپر آپ خاموش رہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا آئین جو ہے یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دو پارٹیز کے درمیان کانٹریکٹ ہوتا ہے، اس میں ایک پارٹی پاکستان کے عوام ہیں، دوسری پارٹی پاکستان کے اسٹیٹ آف پاکستان ہے۔ پاکستان کے عوام نے اپنے سارے رائٹ سرنڈر کر دیے، آرٹیکل 5، اسٹیٹ نے گارنٹی کی ہے فنڈامنٹل رائٹس کی شکل میں کہ ہم تمام آپ کے رائٹس جو ہیں پرووائڈ کریں گے، پروٹیکٹ کریں گے، اور ان کو سنبھال کے رکھیں گے اور آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ وہ نہ پرزرو ہوئے فنڈامنٹل رائٹس، نہ ڈیفینڈ ہوئے، نہ پرووائڈ کیے گئے، تو سوشل کانٹیکٹ کو آپ نے خود توڑ دیا۔
یہ سب سے گھناؤنا جرم ہے میں سمجھتا ہوں. پاکستان کی تاریخ کو کہ فنڈامنٹل رائٹس کو اس طرح سے ٹریمپل کر کے پاؤں میں کچل کے روند کے آپ نے پاکستان کے آئین کی تذلیل کی ہے. سر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں ایک سیکنڈ. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات یہاں ختم نہیں ہوگی. یہ پنجاب حکومت کے خلاف اگر کارروائی نہیں کی جاتی، پنجاب پولیس کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، تو پھر آپ جائز راستوں کو بند کریں گے. تو پھر جس طرح غالب نے کہا تھا نا کہ پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے. رکتی ہے میری تباہ تو ہوتی ہے رواں. اور ہم قانون کے بندشوں میں رہنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کا ہر ممبر، ہر کینڈیڈیٹ، ہر الیکٹڈ ممبر، ہر پارلیمنٹ کا ممبر، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے نیچے تک آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، رول آف لا کی بات کرتا ہے. ہم آئین اور قانون کی بندشوں میں لے کے ہم نے الیکشن بھی لڑا اور اب بھی رہنا چاہتے ہیں. لیکن اپنے جائز حق کے لیے ہم آواز بھی بلند کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے. یہ ہمارا حق ہے اور اس سے ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہمارے حق سے. کیونکہ جیسے وہ حبیب ظالم نے کہا تھا، ایک تو ثابت کر دیا پاکستان کے عوام نے، اس قوم کے جو تھے پاکستانی قوم نے ثابت کر دیا، جیسے حبیب ظالم نے کہا تھا کہ کوئی ٹھہرا ہو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ وہ کہاں ہیں کہ جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا. اور آخر میں اس نے کہا تھا کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، حق کے لیے لڑنا بغاوت نہیں ہوتی. ہم قانون اور آئین کے بندشوں میں احتجاج کریں گے، ہر قسم کا احتجاج کریں گے اور اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے. بالکل یہ ہمارا فیصلہ ہے. یہ اس کانسٹیچوئنسی سے ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی فیصلہ ہے، پاکستان کی پیپل جو یہ پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ ہے، پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ کا بھی یہ فیصلہ ہے. مہربانی آپ نے جی ایک منٹ. بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن. ہاں اس میں آپ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابھی اویس ملک صاحب نے بڑا ڈیٹیل سے آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں، تو میں بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں گا. یہ تو ہوگی فگرز کی بات. آپ سب کو علم ہے کہ الیکشن جب شروع ہوا اینڈ تک انہوں نے پی ٹی آئی کو کمپین نہیں کرنے دی. جہاں کہیں بھی میں اگر فاتحہ کے لیے بھی چلا جاتا تھا تو اگلے دن وہاں وہ پولیس اس کے گھر بھیج دیتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ فاتحہ پڑھنے کیوں آیا ہے. اس کے بعد الیکشن والے دن چونکہ انہوں نے نیٹ بند کر دیا تھا تو پولیس والے سرے عام ٹھپے لگاتے رہے. ہمارے پولنگ ایجنٹس کو 12 بجے پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکال دیا گیا. پھر جا کر میں نے بڑی مشکل سے 3 بجے کے قریب انہیں پولنگ اسٹیشنوں میں دوبارہ بٹھایا اور جب گنتی کی گئی تو اس وقت پھر ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. 5 بجے پولنگ بند ہوئی اور 9-10 بجے تک اس کا رزلٹ آ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے رزلٹ اگلے دن دیا. دھاندلی کی جتنی بھی یہاں پر، یہ دھاندلی تو اسے کہہ نہیں سکتے، یہ تو اتنا بڑا دھاندلا ہے کہ بالکل انہوں نے بیوقوفوں کی طرح یہ دھاندلی کی ہے. انہیں دھاندلی بھی کرنی نہیں آئی. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو اس حلقہ سے نواز شریف کو، پی پی 174 کے کینڈیڈیٹ کو، پی پی 173 کے کینڈیڈیٹ کو لوگوں نے یکسر مسترد کر دیا ہے. یہ فارم 45 جو بنے ہیں جن میں ہم واضح جیت رہے ہیں، اس سے پہلے بھی ایک انہوں نے دھاندلی کا سپیل لگایا ہے اور اس میں بھی انہوں نے 30-40 ہزار ووٹ اپنے زیادہ کیے ہیں. اس کے بعد
چونکہ میں N130 اور PP 174 کی کمپین میں میدان میں تھا، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ان کا کینڈیڈیٹ بلال یاسین تھا، وہ پولیس کی سرپرستی میں پولیس والوں کو ساتھ ملا کر اس نے پولنگ ایجنٹ سے جب فارم چھینے تو ان سے انہوں نے شناختی کارڈ بھی چھین لیے، جو شناختی کارڈ آج بھی اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کو بھائی الیکشن کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہ الیکشن ہے ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے نواز شریف کو یکسر مسترد کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے عمران خان کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ اور اب میں گزارش کروں گا نہید نیازی صاحبہ سے کہ وہ PP 173 کے متعلق بتائیں۔ مائک آگے لیکن رات تک وہ جیت رہا تھا، جیسے کہ سب لوگوں نے بتایا کہ صبح ہم نے دیکھا کہ اچھے سے جو بڑی سیٹ سے جیت رہے تھے وہ صبح ہاتھ رکھے تھے۔ یہ جو ہے نا یہ تو گن پوائنٹ کو چھین لیا سیٹیں، ہمارے طرف بھی چھین لیے۔ میرے پاس یہ 45 کے سارے فارم مکمل، یہ 45 کے مکمل فارم میرے پاس موجود ہیں 173 کے، یہ ثبوت ہے میرے پاس۔ اس کے باوجود ہم ہارے ہوئے، ہمیں انہوں نے ہرا دیا۔ تو اس کا میرا بیٹا 14 سال کے بعد سے جیتا ہے۔ انہوں نے جی جعلسازی کی ہے، میں غنڈہ گردی کی ہے، انہوں نے اتنی بڑی دھاندلے رکھے اور سب جیتے وہ کو انہوں نے دکھایا۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ ہماری آواز آپ پر پہنچائے، ہمیں ہمارا آپ اپنے فیملی کو مطلب بتائیں کہ کیسے ہراساں کیا جا رہا ہے، کس طرح ٹینشن دے رہے ہیں۔ گھروں میں بھی آ کے انہوں نے ٹینشن دی ہے، میرے گھر کے دروازے بھی توڑے ہیں انہوں نے پولیس سے آ کے، اس سے پہلے الیکشن سے پہلے، اور کمپین بھی انہوں نے ہمیں کھل کے نہیں کرنی تھی۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، مطلب سب لوگ بیچارے پتہ چلتا تھا کہ لوگ عوام کس طرح ڈری ہے، اور اس کے باوجود لوگوں نے بھرپور ساتھ دیا اور نکلے اور ثابت کیا جو ہمارے ساتھ ہے۔ جی ادھر چلیے جی پنجاب میں جو اکثریتی جماعت اس وقت الیکشن کے بعد آئی ہے، اس کی نامزد وزیر اعلیٰ جو ہے انہوں نے کل ایک بڑا کیٹیگوریکلی بیان جاری کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ریٹرننگ آفیسرز کو ڈرانے کی، خائف کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پنجاب کی بیوروکریسی کو کہا ہے کہ آپ لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ ہیں بیوروکریسی کے، اور اگر دباؤ میں لانے کی کوشش کی گئی تو ہم بیوروکریٹس کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ یہ بات اس پہ کیا کہیں گے؟ اس کی یہ بات میں صداقت نہیں ہے، اس سے اسی بات کا اندازہ لگا لیجئے، میں سمجھ رہا ہوں، میں انہی کے بیان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کا یہ بیان جو ہے یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے رائٹ فرام دی ڈیٹ آف الیکشن کہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی اور آج کی تاریخ تک پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی وکٹمائز کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ وہ اس حیثیت میں نہیں ہے کہ وہ ریٹرننگ آفیسر کو یہ کہہ سکے ہم تمہیں دیکھ لیں گے اور ہمیں تمہیں کچھ کر لیں گے۔ نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو بھی اس لیے وہ تو اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ادھر اس سے آپ کا اندازہ ہو جائے گا کہ لیاقت چٹھا صاحب نے ایز کمشنر جو آ کے اسٹیٹمنٹ دی کہ جناب میں یہ اعلان کر رہا ہوں اور استعفے کا اعلان کر رہا ہوں اور یہ میں اپنے آپ کو سزا کے لیے میں پیش کرتا ہوں اور میں پھانسی کا بھی اگر مستحق ہوں لگا دی جائے مجھے، اور اس کے فوراً بعد بغیر وقت ضائع کیے عامر میر صاحب کا ایز ہوم منسٹر ان کی اسٹیٹمنٹ آ جاتی کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ ایک لمحہ پہلے تک تو وہ کمشنر تھے، سارے کام سارا انجام دے رہے تھے،
ہر پولنگ اسٹیشن میں وزٹ کر رہے تھے. اس کی فوٹیج میرے پاس نہیں, ساری سب کے پاس بھی موجود ہے, ٹی وی میں بھی آتی نہیں ہے. اور ایک لمحے کے بعد ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا, اور ان کو بغیر بلائے کہ جی بغیر کہ جی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, وہ بغیر صداقت, ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, سچائی نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص کو آپ نے پیش نہیں کیا ہوا ابھی کہیں پر, کسی عدالت کے سامنے کوئی ٹرائل اس کا نہیں ہو رہا, کوئی انٹیروگیشن اس کی نہیں ہو رہی, تو کس طرح سے کوئی ولی اللہ ہے جو یہ سمجھ جائے گا کہ اس میں صداقت بھی نہیں ہے اور سچائی بھی نہیں ہے؟ ثبوت تو وہاں دے گا جب اس کو پیش کریں گے کسی فورم کے آگے. یہی یہاں پہ کیفیت ہے. یہاں پہ وہ پولیس آفیسرز کے نام بھی ہمیں معلوم ہے اور وہ سینئر آفیسر بھی ہمیں پتہ کون ہے, لیکن جس وقت آئے گا ہم آپ کے سامنے وہ کھول کے ڈیٹیل دیں گے, پورے ثبوت کے ساتھ ڈیٹیل آئیں گی آپ کے سامنے. جو یہاں پہ ہوا یہ ڈائجسٹ نہیں ہو سکتا. میں آپ کو بتا دوں, بھٹو کے دور میں جب ہنگامے شروع ہوئے تھے 1977 میں, تو انیشیل جو الزام تھا وہ یہ تھا کہ چند سیٹوں کے اوپر کمشنرز کے تھرو دھاندلی کی گئی, بیوروکریسی انوالو تھی اس کے اندر, اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ ایجیٹیشن کی شکل کیا بنی. تو اس لیے یہ بات جو ہے یہ سوچ لینی چاہیے, اس کو آج ہی دبا لیں, آج ہی پکڑ لیں. اس کو یہ پاکستان کی بقا اور سالمیت کا مسئلہ ہے, کسی کا یہ انڈیویجول کی سکسیس نہیں ہوگی یہ. جی اور بتائیے. اچھا یہ سر فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ابھی تک کیا پیش رفت ہو سکتی ہے, جو الیکشن کمیشن میں آپ گئے ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے شاید کیا ہے, ابھی تک پیش رفت کیا ہوئی ہے, آپ کو بلا کر سنا گیا ہے؟ نہیں, ابھی ہم نے ہائی کورٹ میں نہیں کی, ابھی ہم نے الیکشن کمیشن میں ہم نے ہائی کورٹ میں کی تھی. ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے باقی بھی کیسز جو ہیں وہ ریفر کر دیے کہ الیکشن کمیشن پہلے فیصلہ کرے اور اس کے بعد دیکھیں گے یہ, کیونکہ یہ ڈومین ان کی ہے. تو وہ ہماری ریٹ پٹیشن انہوں نے اس آبزرویشن کے ساتھ ڈسپوز آف کی تھی. اس کے بعد ہم نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی. وہ پٹیشن جو ہے آج سے غالباً 4 روز پہلے دائر ہوئی تھی. ارجنٹ میٹر میں تو نارملی ہوتا ہی ہے کہ آپ یہ جس طرح یہ اس کی ارجنسی جو ہے اتنی زیادہ ہے کہ یہ اگلے دن ہی صبح کو لگنی چاہیے تھی, لیکن ابھی تک لگی نہیں. وہ اب دیکھیں, امید یہ ہے کہ سننے میں ہے آیا کہ شاید وہ کل لگا دیں. ہم روزانہ اس توقع کے ساتھ جو ہے کہ آج نہیں لگی تو کل لگ جائے گی, لیکن وہ کل تو کسی نے نہیں دیکھا. بہرحال امید ہے کہ کل میں اس کو دیکھیں گے, ہم ٹیک اپ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر الیکشن کمیشن آپ کی بات نہیں سنتا, آپ کے خلاف فیصلہ کرتا, پھر آپ کا اگلا لایا وہ کیا ہوگا؟ اگلا دیکھیے, ابھی تو ہم تمام لیگل فورم کو ضرور ایگزاسٹ کریں گے. اگلا جو ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں, الیکشن کمیشن کے بعد ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. اگر وہ ڈیٹیل سے میرٹ پہ فیصلہ کرتے ہیں ہمارا, اگر وہ کسی ٹیکنیکل بیس پہ کرتے ہیں دین ہم ریٹ پٹیشن کریں گے ہائی کورٹ کے اندر, اور بہرحال یہ میٹر سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے. اور اس کے بعد کلیکٹیولی پارٹی بھی دیکھے گی اور ہم بھی دیکھیں گے کہ اس کا لائحہ عمل کیا ہونا ہے, کہ انصاف کس حد تک موجود ہے اور بے انصافی کس حد تک پھیل چکی ہے. یہ بہت بڑی یہ تناسب جو ہے یہ اتنا گھناؤنی حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے بڑا گلیئرنگ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے. اور آج نہ قوم جو ہے کسی خوف کا شکار ہوگی, نہ کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا. یہ صورت حال گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جو یہ انتخابات ہیں سیاسی جماعتوں نے جو بھوگ بنا دیا ہے, مقبوضہ کشمیر میں جو بھارت الیکشن کراتا ہے اس کو ہم پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ یہ بھوگ الیکشن ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں. کیا اب ہم مطالبہ کر سکیں گے بھارت سے کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں بھوگ الیکشن ہو رہے ہیں؟ مورلی تو ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں ہم کسی کو بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں. آپ یہ ایک بات کرتے ہیں, ہم تو مورلی اتنا ڈیگریڈ اپنے آپ کو کر چکے ہیں کسی کی دشمنی میں, کسی کے انتقام میں, کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہم کسی کے متعلق بھی کوئی بات کر سکیں, اپنے دشمنوں کے متعلق.
اس کی کوئی نظیر ہی نہیں ہے. دیکھیے میں آپ کو بتا دوں, میں نے پہلے بھی کہا یہ کہ پاکستان میں ہر دفعہ الیکشن, کیونکہ الیکشن کے اندر جو طاقتیں کار فرما ہوتی ہیں وہ طاقتیں جو ہیں کوئی اس کو کچھ کہہ دے, لیکن وہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ وہ انویزیبل ہینڈ ہوتا ہے. اب وہ انویزیبل ہینڈ ہمیں نہیں معلوم کون ہے اور کیسے آپریٹ کرتا ہے, لیکن جو استعفیٰ ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. دیکھیے 10%, 15%, 20% ریگنگ ہو گئی, اس کے اوپر بھی ہنگامے ہوتے رہے, لیکن یہاں پہ 10-15% جو ہے وہ آنیسٹی کا ریشو کہہ لیجئے, 80-85% جو ہے ریگنگ ہے. یہاں تو عالم ہی اور ہو گیا. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے آئی ہے کہ 33 پولنگ اسٹیشن کے ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ 101,01,000 سے زیادہ ووٹ لے رہی ہیں وہ 342 پولنگ اسٹیشن میں, تو 33 میں وہ 2,552 ووٹ لے رہی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 1,00,000 سے اوپر ووٹ لے رہے ہیں. آپ اندازہ تو لگائیے, کوئی سوچا ہی نہیں ہے. اور وہ ووٹ کہاں سے آئے ہیں, وہ اس کیلکولیشن سے بھی باہر کے ہیں. کہ میں نے آپ کو کمپیریزن کر کے دے دیا ہے کہ جتنے ووٹ ان کی حلقے کی کانسٹیچوئنسی جو پروونشل ہے پی پی کی, جتنے ووٹ وہاں کاسٹ ہوئے ہیں اتنے ادھر آنے چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 74,000 ووٹ کا فرق ہے. یہ ووٹ ہیں وہ رگڈ ووٹ جو فیبریکیٹڈ ہیں, جو لا کے ڈالے گئے ہیں. پاکستان کے اندر دہائیوں کا ایک سفر ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ میری عقیدہ کے مطابق 4-5 سال ایک جماعت جو ہے وہ مطلب رہتی ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے ٹرم میں وہ ایک فیشسٹ جماعت کا رخدار لیتی ہے, اور دوسری جماعت جو پہلے فیشسٹ ہوتی ہے وہ مطلب بن جاتی ہے, پھر اس کے بعد دوبارہ یہ سرکل اپنے آپ کو ریپیٹ کرتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں کو کیا اب بیٹھ کے کنسنسس نہیں کر لینا چاہیے کہ یہ فیشزم کا اور وکٹمائزیشن کا جو عمل ہے اس کو بند کریں, اور آگے جو ہے وہ آپ لوگ سارے مل کے ٹیبل پہ بیٹھے تاکہ ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کی بقا کے لیے کوئی کام ہو سکے؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے, پیشنٹ سے میرا جواب سنیے گا اس کے اوپر. اتنا اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیے یہ جو پروسیس یہاں پہ آسیلیشن کا رہا نا, ایک تو آسیلیشن رہی بٹوین سول اینڈ ملٹری رول. اتنے سال کے لیے فوجی حکومت ہے, اتنے سال کے لیے پھر سول حکومت آئی, پھر فوجی حکومت اور سول. اس آسیلیشن نے آنیسٹی کو ختم کر دیا اور کرپشن کو جنم دیا, اور پولیٹیکل میچورٹی کو بھی فقدان کر دیا. اس کے بعد جو پولیٹیکل پروسیس سے بھی آئے ان کے بھی ٹینیور ختم نہیں ہوئے, اور الیکشن کے ریگنگ کا اندر آیا. اب وہاں پر جو طاقتیں جس بھی انداز میں اس میں ملوث ہیں, یہ بالکل درست بات ہے, لیکن اس کے لیے جو کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے وہ پولیٹیکل میچورٹی اور انٹلیکچوئل میچورٹی کا ثبوت ہماری پولیٹیشنز کو دینا پڑے گا. ایک دفعہ اکراس دی ٹیبل بیٹھنا پڑے گا سب کو کہ ہم اپنے معاملات ڈیسائیڈ کرنے کے قابل ہیں, ہم کر سکتے ہیں. ہر کوئی آئین کے مطابق جو اس کے حدود متعین کی گئی ہیں اس کے اندر رہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹرانسگریسو اتھارٹی ہے, انکروچمنٹ جسے آپ نے سنا ہوگا نا کہ انکروچمنٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ ہر بڑی طاقت جو ہے وہ انکروچ کر کے دوسری چھوٹی طاقتوں کو کنٹرول میں لے لیتی ہے. یہ انکروچمنٹ کا پروسیس کیسے ختم ہوگا؟ جو آپ نے سجیشن دی ہے اس سے ہوگا کہ سارے سیاستدان جو ہیں ایک دفعہ ڈسپیشنیٹ ہو کے بھول جائیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے, بھول جائیں کہ کسی نے کم زیادتی کی یا زیادہ کی. تہیا کرنے کے ہیئر آنورڈ ہم قوم کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے ہم آنیسٹلی اور ڈیلیجنٹلی کام کریں گے, اور آئین کے حدود میں. جب آپ نے اگر آئین کو پکڑ لیا تو میں آپ کو بتا دوں یہ سب جو ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے پریمیسز پہ کھڑا ہونا پڑ جائے. ایک بات جی بتائیے. آپ کا لیڈر کسی پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. جب پولیٹیشین اس کے پیچھے تھے تو وہ کہتا تھا کہ سب چور ہیں, میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں. ڈائیلاگ کا راستہ آپ کے لیڈر نے بند کیا. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت کتنی پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے پنجاب سے تعلق کی سیٹیں ہیں
जो आपने चैलेंज की हुई है और जिनका रिजल्ट हुआ? तो मेरे पास इस वक्त ये एग्जैक्ट रिज़ल्ट तो मालूम, वो सीटों के भी डिटेल मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इसमें कन्वर्ज कर रहा था अपने आप को। लेकिन एक काफ़ी बड़ी तादाद है जो कुछ तो पाबंद सलासल हैं और जो बाहर भी हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं। बस उनको बेचारों को वो अंडरग्राउंड हुए हुए हैं, एब्सकॉन्डर नहीं है बल्कि अंडरग्राउंड हुए हुए वो है। दूसरी बात आपने जो की है, जो बड़ी अहम है, जो आपने इमरान खान के मुतल्लिक की है, देखिए अभी तो नहीं कहा। देखें, अभी तो इमरान खान ने बिल्कुल ओपनली, मैं खुद भी मिल के आया हूँ, और बड़ी साफ उन्होंने बात की है कि पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बात करने के लिए उन्होंने बिल्कुल अपनी आमादगी भी ज़ाहिर की है और इंस्ट्रक्शन भी दिए करने के लिए कि करें। हाँ, एक बात है सिर्फ कि पावर शेयरिंग के लिए, उस सूरत में कि हुकूमत साजी के लिए वो जो हैं वो किसी के साथ शामिल होने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक प्रिंसिपल पॉलिसी बनाई है कि हम हुकूमत साजी में नहीं आएंगे, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। लेकिन इन मामलात के लिए कानून की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी के लिए, और पॉलिटिशियंस अपने मामलात को और बाकी तमाम ताकतों को यहाँ से अलग कर दिया जाए, हर वक्त तैयार हैं बात करने के लिए। राउंड टेबल बुला लें, इकट्ठी कॉन्फ्रेंस किस किस्म की हो जाए, वो अंदर हैं तो उनके नुमाइंदगान आके बैठेंगे, बैठ के और पूरी एक शद्द मत के साथ इसमें शरीक होंगे। नहीं साहब, उसमें आपने देखा कि हमने बाकायदा एक स्टेज के ऊपर डायलॉग टीम भी बनी थी, आप और हमारे शाह महमूद कुरैशी की जो है लीडरशिप के अंदर टीम गई भी हैं, बैठे भी, जाके बातचीत भी शुरू की। लेकिन आपको एक बात आपको बता दूं, 9 मई का जो ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था, उसके बाद, क्योंकि ये प्लान के अंदर तो पीडीएम की हुकूमत शामिल थी, लेकिन एक आवाज़ होके उसके बाद इन सब ने कहना शुरू कर दिया था। अब ये मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप वो टीवी कवरेज निकाल लीजिए, आप प्रेस की रिपोर्टिंग ले लीजिए उन दिनों की, उसके ऑनवर्ड सब ने ये कहना शुरू कर दिया था कि ये पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला करने वाला ये गद्दार है, हम इसके साथ किसी किस्म की बातचीत करने को तैयार नहीं है। इनवेरेबली ये पीडीएम की तमाम लीडरशिप ये कह रही थी। फिर इन्होंने ये कहना शुरू किया, जब असम्बली के इलेक्शन की बात आई तो शहबाज शरीफ के अपने लफ्ज़ हैं और इसके साथ डाउन द लाइन दूसरी लीडरशिप कि आप बार बार इमरान खान जो है असम्बलियाँ तोड़ने की बात करते हैं, आप आज असम्बली तोड़े, हम सुबह तोड़ देंगे। उसने असम्बली तोड़ दी और ये बैकआउट कर गए। देखिए, जगह जगह के ऊपर ये हैंड इन ग्लव रहे हैं और ये धोखा देते रहे हैं। उसने चाहिए ये था, अगर इमरान खान भी उसी तरह से ज़रा ये पॉलिटिकल एक्टिविटी को उस अंदाज में समझते होते तो कहते कि जब तक सारे साइन नहीं करेंगे मैं नहीं तोड़ता। वो उनके वर्ड ऑफ माउथ को उसने यकीन कर लिया और असम्बलियाँ तोड़ दी और उन्होंने ये एक नई क्राइसिस खड़ी कर दी। तो मैं आपके सामने ये कह रहा हूँ कि अब जो कुछ हो चुका, हम माजी में नहीं जाते हैं, लेकिन ऑन वर्ड जो है, अगर आप ये कुछ भी सारे करेंगे, कलेक्टिव स्टेप लेने को अगर तैयार हैं, तो अगर अभी भी जो है किसी के कंधे पे बैठ के हुकूमत करने का उनका अंदाज है, ख्याल है किसी का, तो फिर पाकिस्तान में ना स्टेबिलिटी आएगी, ना मामला सीधे होंगे, ये बहुत ख़राब होंगे, क्योंकि माइनॉरिटी हुकूमत है। मैं कितनी देर से ये सारी बातें सुन रहा था, आप लोगों के कमेंट्स। मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात है, नवाब